पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा खुफिया हथियार है जिसकी वजह से इसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात और आखिर में 10 मई के सुबह इन्होंने इंडिया की ऐसी तैसी फेर दी थी। अब वो हथियार सामने आ गया है और दुनिया बहुत ज्यादा हैरान है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने ये सब कुछ बना कैसे लिया था। और अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमें भी ये सिस्टम दे दे ताकि हम इसको इवॉल्व कर लें। वो सिस्टम क्या था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान को खतरनाक तरीन जहाज मिल गए और इन जहाजों की मौजूदगी में क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देख सकेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया के लिए एक नया महाज खुल गया है। पाकिस्तान का महाज अभी खत्म हुआ नहीं, ठंडा हुआ नहीं, और उसकी बैक पे भी एक दोबारा महाज खुल गया है। ये महाज किस किस्म का है और क्या इंडिया अब दोनों साइडों से सैंडविच बनने वाला है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई जबरदस्त किस्म की खुशखबरी, पाकिस्तान के ऊपर खुशखबरियों की बारिश हो रही है। एक और खुशखबरी भी आ जाई है, वो भी आपके सामने इसी व्लॉग में रखेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया का एक डैम पाकिस्तान के मसलसल निशाने पे रहेगा। अब अगर इंडिया ने गड़बड़ की तो हम उस डैम को उड़ा देंगे। कौन सा डैम है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपको सारी खबरें फौरी तौर पे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पाकिस्तान में खुशियों का और हिंदुस्तान में मातम का सिलसिला जारी है और थप्पड़ पे थप्पड़ उन्हें पड़ रहे हैं। आज तो हम जितनी स्टोरीज आपको बताने वाले हैं, ज्यादातर स्टोरीज इस तरह की हैं कि जिसमें इंडिया की ठीक ठाक ठुकाई हुई है, पाकिस्तान से भी और बाकी ममालिक से भी। और अभी सरदस्त मैं जिस स्टोरी की तरफ आपको लेके जा रहा हूं उससे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा हूं। क्रिस्टीना फेयर, ये एक नाम याद रखिएगा, ये प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। इनका दी वायर पे इंटरव्यू किया करण थप्पड़ साहब ने, थापर साहब ने। करण थापर साहब ने इनसे क्वेश्चन किया जी कि उनकी तरफ से उनकी मिलिट्री ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कोई जहाज हिट हैं। तो उन्होंने आगे से जानते जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा बकवास। अब गोरी ने आगे से हिंदी में या उर्दू में कहा, उसने कहा बकवास, उसने कहा फजूल बात है, कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने आपके जहाज गिराए हैं, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये तो हालत हो रही है इंडियन मीडिया की और इंडिया की खुद की। अब चलते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ। हमारा खतरनाक तरीन हथियार, एक ऐसा हथियार जिसने पूरी जंग पलट के रख दी, जिसने तबाही फेर के रख दी है। क्या है ये आपको बताएंगे आज की अपनी पहली स्टोरी में। अच्छा, इस तरह है कि जब भी फिजाइया की सूरत हाल होती है तो फिजाइया के अंदर क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास जहाज होते हैं, बहुत सारे आपके पास वेपन्स होते हैं, उन सबको सिंक्रोनाइज करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर परोना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। और अमूमन मुल्क जो होते हैं इस चीज के अंदर परेशान होते हैं। मतलब फर्ज करें कि जो इंडिया है ना, उस राफेल तैयारे खरीदे, जब राफेल तैयारे खरीदे और नीचे उसका जो रेडार सिस्टम है वो राफेल तैयारों का उस रेडार सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन एक लिंक क्रिएट नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि जब राफेल तैयारे गिरे और बहुत डिबेट अगर इंडिया के अंदर शुरू हुई तो इंडिया को यह बताया गया कि आपका जो रेडार सिस्टम है वो क्योंकि इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है। और आपको चाहिए कि आप जो अपना पूरा ग्राउंड सिस्टम है उसको तब्दील करके राफेल से ये भी खरीदें ताकि दोनों जो है ना आपस में लिंक हो सके। और वो डिबेट शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कि अब हमें ये पुराना सिस्टम निकाल के हमें राफेल से ही खरीदना चाहिए क्योंकि वही जहाज है, वही ग्राउंड सिस्टम है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम चला सकेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह है कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ब्रांड के जहाज हैं। मसलन F-16 है, अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन सिस्टम है। फिर इसके साथ J-10 है जो ज़ाहिर है चाइनीज सिस्टम है, और साथ ही JF-17 पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर बनाया। इसके अलावा मिराज हैं पाकिस्तान के पास। तो ये मुख्तलिफ ज़ाहिर ब्रांड्स हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के ब्रांड्स हैं। और नीचे जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के, हमने जर्मनी से खरीदा, हमने चेक रिपब्लिक से खरीदा, हमने अमेरिका से खरीदा हुआ है, हमने चाइना से खरीदा हुआ है। तो ये जो सारे नीचे रेडार सिस्टम है, और इटली से भी हमारे पास एक है सिस्टम।
اب یہ سارے ریڈار سسٹم ہیں اور گراؤنڈ سسٹمز ہیں اور یہ سارے ملک کے مختلف حصوں میں پلیس ہوئے ہیں. اب ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک نے ٹیکنالوجی اپنے لیے ایوالو رکھی ہوئی ہے, اپنے لیے ایوالو کی ہوئی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور ملک کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا سکے, اور انہوں نے ظاہر بیریئرز لگائے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جرمنی کا سسٹم جو ہے اس کو سینکرونائز کر لے اٹلی کے سسٹم کے ساتھ, اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ظاہر ان کی جو ہیجمنی ہے وہ ختم ہوگی نا جی, ان کی جو ایکسکلوسیوٹی ہے وہ ختم ہو گئی, تو وہ تمہیں بریک ہو گیا سسٹم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آلٹریشن کر کے ان کا سسٹم بریک کر دیا, جس سے ظاہر وہ پرائڈ لے رہے تھے جی ہمارا سسٹم جو ہے کبھی ہائی جیک نہیں ہوا, ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, تو پھر ختم ہو گیا نا جی. پاکستان نے کمال یہ کیا, اور یہ سارے کے سارے پاکستانی اپنے بچے ہیں, اپنے لڑکے ہیں, جنہوں نے یہاں بیٹھ کے دو سسٹم کریٹ کیے. ایک انہوں نے ان سب کو سنکرونائز کر لیا, ایک سسٹم کے اندر پرو لیا جو مختلف برانڈز کے مختلف ملکوں کے جہاز سے. ایک تو کمال انہوں نے یہ کیا, اور اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے ویژن لنک. تو یہ ویژن لنک جو ہے وہ پی ایف کے سینٹرل کمانڈ سسٹم کے اندر وہاں پہ موجود ہے, اور یہ صرف اور صرف پاکستانیوں نے خود بنایا, اس میں کسی اور ملک کا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے سارے جہاز اور گراؤنڈ سسٹم جو ہے انہوں نے سب کو سنکرونائز کر لیے, وہ سب ایک ہی آپ یہ سمجھے آرکیسٹرا ہے, ایک ہی قسم کا میوزک ہے جو مسلسل بج سکتا ہے, اور اس کے اندر کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مخالف نہیں ہے, سب ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی بچوں نے کمال کیا, لڑکوں نے کمال کیا, وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا کا جو سائبر سسٹم ہے اس کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا, اسے انہوں نے ہیک کر لیا, اور یہ ایسا کوئی سسٹم انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا جس کو انہوں نے کبھی دنیا کی کسی کام تک نہیں پہنچنے دیا, کسی کو سرگوشی بھی نہیں ہوئی کہ پاکستان کے پاس اس قسم کا سسٹم ہے. اور یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا جسے سن کے, جسے دیکھ کے پوری دنیا حیران رہ گئی. تو اب اگر ہم جائیں ڈاگ فائٹ کی طرف جو 6 اور 7 تاریخ کی درمیانی رات کو ہوئی, اور اس کے بعد اگر ہم 10 مئی کی طرف جائیں تو دونوں موقعوں پہ پاکستان نے یہ دونوں جو اپنے خفیہ ہتھیار ہے وہ استعمال کیے. ویژن لنک کو استعمال کیا, اور اسی ویژن لنک کے ذریعے انہوں نے رافیل طیارے گرا لیے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے, رافیل طیارہ آج تک گرا ہی نہیں, اور وہ بھی انہوں نے J-10 سے گرا لیا. اور J-10 جو ہے اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کو رافیل طیارہ بلکہ کوئی بھی طیارہ گرایا, تو وہ ٹیکنالوجی ظاہر چائنا کے پاس بھی نہیں تھی. سوال یہ تھا کہ یہ پاکستان کے پاس کہاں سے گئی. اور اس کے بعد جب 10 مئی آیا تو پاکستان نے ایک تو جو ہمارے لڑکے ہیں انہیں فوری طور پہ ان کو سارا سسٹم ان کا جیم کر دیا, ساتھ ان کا سائبر اٹیک کر کے ان کو پورا سسٹم ہائی جیک کر لیا. اور وہ جو ہائی جیکنگ ہے وہ سیکنڈز کے حساب سے بہت کاریگر ہوتی ہے, بہت کام دکھاتی ہے. بس آپ یہ دیکھیں کہ بس سیکنڈ کی گیم ہے, اور سیکنڈ میں آپ دشمن کے سارے طیاروں کو نیچے گرا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو سینٹرل کمانڈ ہے ان کی, یہ سینٹرل ان کا سسٹم ہے, اس کے ساتھ ان کا لنک ختم ہو گیا, کمیونیکیشن جام کر دیا آپ نے. تو لنک ہی آپ کا ختم ہو گیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز اتنے تیز ہیں, ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے, اور ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ میزائلز لگے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے, اور گراؤنڈ سسٹم کے ساتھ اگر آپ کا کمیونیکیشن سسٹم بریک کر گیا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں اور کس سائڈ سے آپ کے اوپر میزائل آ رہا ہے, یا سامنے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, نیچے کیا صورتحال ہے, تو پھر تو آپ پھنس گئے, پھر تو آپ مارے گئے. تو یہ دو چیزیں جو ہے ہمارے لڑکوں نے بنائی تھی اور ہماری ٹیم نے بنائی تھی, اور یہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے, یہ اپنی پروڈکٹ ہے. ایک تو ویژن لنک, اور دوسرا جو ہے یہ جو سائبر سسٹم جس کے ذریعے آپ دوسرے دشمن ملک کے سائبر سسٹم کو یا ان کی کمیونیکیشن کو آپ جیم کر سکتے ہیں. تو جو جیمنگ ہے وہ بھی پاکستان کا کمال تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انفارمیشن جو نکلی اور اب یہ نکلنے شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ کوئی قطر جو ہے اس کے پاس بھی رافیل طیارے ہیں, اور پاکستان ان کے ساتھ قطر کے ساتھ مل کے جوائنٹ ایکسرسائزز کرتا رہا. اور جب ہمارے پائلٹس وہاں جاتے تھے تو ظاہر ان کو رافیل طیارے ملے, ان کو نظر آئے, انہوں نے دیکھا, ان کے ساتھ انہوں نے چلا کے دیکھا, اور ان کے سارے سسٹم کو انہوں نے واچ کیا. تو پاکستان کے پائلٹس کو, پاکستان کی ایئر فورس کے انجینئرز کو رافیل طیارہ جو تھا اس کا سب کچھ ٹیکنیکل نو ہو تھے, اس کو دیکھ کے پھر انہوں نے اس سائڈ پہ اپنا سسٹم کریٹ کر لیا. تو ایک تو قطر سے پاکستان کو ٹپس ملی اور اس کا بڑا فائدہ ہوا پاکستان کو, اور اس کے علاوہ باقی دونوں جو سسٹم تھے وہ پاکستان نے خود کریٹ کیے.
اب یہ سسٹم چائنا کے پاس نہیں ہے, امریکہ کے پاس نہیں ہے, UK کے پاس نہیں ہے. تو چائنیز جو ایکسپرٹس ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں مسلسل PF کے ساتھ, پاکستانی پائلٹس کے ساتھ, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ, پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ, کہ یہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم بھی اس کو کریٹ کر سکیں اور اس کو ریپلیکیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اب ہو سکتا ہے فیوچر میں پاکستان کوپریشن جاری ہے, ہو سکتا ہے کوپریشن جاری ہے, دے سکے. اس میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں, کون سا طیارہ اڑتا تھا انڈیا کے پاس؟ کچھ طیارے ہیں جس میں SU-30 ہے, رشین پلین ہے ان کے پاس, یہ رافیل ہے جو کہ ان کا پلین تھا فرانس کا, اس کے علاوہ میراجز ہیں ان کے پاس. انہوں نے کون سا طیارہ اڑ رہا ہے, کس ٹائم, کہاں, کون سے ایئر بیس سے اڑا ہے, یہ بھی بتا دیتے تھے لڑکے پائلٹ کو کہ فلانا طیارہ فلانے ایئر بیس سے اڑا ہے, کہ مطلب SU ہے یا یہ رافیل ہے, یہاں تک ڈیٹیل انہیں معلوم. یہ بیسیکلی ٹیکنیکل نالج ہے جو ہمارے, کیونکہ جو یہ یاد رکھو کہ جو گروئنگ کنٹریز ہوتے ہیں نا, ہم اس کو گروئنگ کنٹری کہتے ہیں, ایسے ملک جو ترقی کر رہے ہیں, یہ ترقی پذیر ملک ہے جس میں پاکستان شامل ہے. ہمارے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہوتی نہیں, ہمارے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہمارے جو جبلت ہے نا, انسان اس کو بہت زیادہ شارپ کر لیتا ہے. تو جو پاکستان کے نوجوان ہیں, جو پاکستان کے شہری ہیں, جو پاکستان کی آبادی ہے, ان کی جبلت بڑی تیز ہے, انہوں نے اس کو بڑا شارپ کر لیا. تو یہ ریڈار کے اوپر کو بیسیکلی صرف چھوٹے چھوٹے اسپاٹس نظر آتے ہیں, اس کا یہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے یہ کس ٹائپ کا ہے. اب انہوں نے اپنی جبلت اتنی اسٹرانگ کر لی ہوئی ہے کہ تو یہ اس نقطے کو دیکھ کے فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ رافیل ہے, یہ MiG-29 ہے, MiG-21 ہے, یہ SU-30 ہے اور یہ میراج ہے. تو اس کو صرف اس سے, اس کی موومنٹ سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں اور فوری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے رافیل ہے, اتنے اس کے اندر MiG-29 ہے, اتنے MiG-21 ہے, اتنے میراجز ہیں. تو یہ جو پاکستان کے اپنے پائلٹس اور پاکستان کے اپنے انجینئرز اور پاکستان کے جو اپنے نوجوان ہیں, لڑکے ہیں جو PF کے اندر کام کرتے ہیں, یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی سینس اتنی تیز ڈیولپ کر لی ہوئی ہے کہ اس سے بہت کچھ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چور صاحب, ایک اور بھی بڑی اندر کی خبر آئی ہے, وہ کہتا ہے کہ ابھی نندن روکتا رہا ہے اڑنے سے کہ نہ جانا نہ جانا, یہ مانے نہیں, واپسی میں پھر سارے کہہ رہے تھے تم ٹھیک کہہ رہے تھے یار. اچھا, اب چلتے ہیں جی دوسری سٹوری کی طرف. دوسری سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے جی, جہازوں کی گیم چل رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان جہازوں میں ٹیکنالوجیز ہیں. یہ جو رافیل ہے یہ 4.5 گریڈ کا طیارہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے اوپر کے جو طیارے ہیں اسے ایک الگ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. وہ ٹیکنالوجی کیا ہے, وہ کتنی خطرناک ہے, اور اگر وہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ جاتی ہے تو یقین مانیں آپ پر میں بھی اس جہاز پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے کسی دن اپنے پائلٹ کے ساتھ جا رہے ہوں اور پائلٹ ہمیں دکھا رہا ہو کہ یہ دیکھو یہ دلی ہے, یہ سارے ان کے ہمیں شہر دکھا کے آ سکتے ہیں اور شاید انڈیا کو پتہ بھی نہ چلے یہ ہونے کیا والا ہے, یہ ٹیکنالوجی کون سی ہے, یہ جہاز کون سے ہیں, یہ ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتائیں گے اپنے اس ٹاپک. اب ایک جو نیکسٹ جنریشن جہاز ہے ان کو کہتے ہیں 5th جنریشن جہاز, اور وہ ایسے ہیں جن کے اوپر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو سب سے پہلے جو اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو ایبٹ آباد کے اندر, تو وہاں پہ ہیلی کاپٹر جو امریکنز کے آئے تھے انہیں ہمارے ریڈارز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے تھے. وہ پورا افغانستان سے چل کے پاکستان کے اندر آ کے آپریشن کر کے پھر واپس چلے گئے, اور پھر بعد میں امریکنز نے ہمیں بتایا کہ ہم نے آپ کے ملک میں جا کے اسامہ بن لادن کو مار دیے. اور یہ ہمارے لیے بڑا سرپرائز ایلیمنٹ تھا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے ریڈارز چل رہے تھے لیکن ریڈارز کے اندر وہ نظر ہی نہیں آئے. تو اس وقت یہ پتا چلا کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, جس میں جہاز ریڈارز پہ نظر نہیں آتے. اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام بھی لگا کہ یہ ٹیکنالوجی ہم نے چائنا کو دے دی, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی. اور وہ ہوا یہ تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر جب ان کا اڑنے لگا اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد, تو اس کا پر دیوار کے ساتھ لگ گیا. تو دیوار کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر اڑ نہیں سکا, اس میں آگ لگ گئی تھی. پھر امریکنز نے, سولجرز نے اس کے اندر بم رکھ کے اس کو اڑا دیا تھا تاکہ یہ کسی کے ہاتھ نہ آئے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑا بم نہیں لگا سکے تھے, کیونکہ وہ آبادی تھی, اگر بڑا بم لگاتے تو بہت ساری کیجولٹی ہو جانی. تو انہوں نے چھوٹا بم لگایا تھا جس سے ہیلی کاپٹر کا سسٹم تباہ ہوا, لیکن پورا ہیلی کاپٹر تباہ نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد امریکنز نے الزام لگایا کہ ہم نے وہ سارا ملبہ اٹھا کے چائنیز کو دے دیا. اب وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی, اور وہاں سے پھر چائنیز نے اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سیکھ لی انہوں نے, اور پھر انہوں نے ایک 5th جنریشن کی طرف چلے گئے. اب اس کے اوپر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں کیونکہ سب سے زیادہ اگر کسی کا ایج ہے کوئی بہت آگے تو امریکنز ہے, کیونکہ کریٹ ہی انہوں نے کی. اس کے بعد پھر فرینچ ہیں, پھر جرمن ہیں, پھر برٹش ہیں, وہ اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. چائنیز جو ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی, انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے. اب وہ انہوں نے ایک جہاز بنایا, J-20 بنایا, اور اس کے بعد J-35 بنایا, جیسے J-35A کہتے ہیں جو لیٹسٹ ہے. اور اس کے اندر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, اور سپر سونک ہے, اور اس کی سپیڈ جو ہے ان میچبل ہے, اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ریڈار اب اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ کہاں اڑ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. انڈیا نے بھی خریدنے ہیں جہاز, انڈیا امریکنز کے ساتھ سودا کر رہا ہے, اور F-35 جو ہمارے F-16 ہے نا, اس سے کہیں آگے F-35 ہے. تو وہ امریکنز جہاز خریدیں F-35,
جبکہ ہم نے چائنا سے جو J-35A خرید لی ہیں، پاکستان کا سودا ہو چکا ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پائلٹس چائنا جا کے اب اس کی ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. بہت آگے چلا گیا پاکستان. تو مجھے لگتا ہے کہ 2025 کے آخر تک یہ اکتوبر یا نومبر میں یہ ہمیں جہاز مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ فرسٹ بیچ مل گیا تو دنیا میں صرف 2 ملک ہوں گے جن کے پاس یہ 35 ہو گئے. ایک چائنا جس نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ پاکستان کو دیے ہیں. تو پاکستان دوسرا ملک ہوگا جس کے پاس اتنا سوفسٹیکیٹڈ جہاز ہوگا، کیونکہ اب وار تھیٹر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. کورس آف وار جو ہے وہ کمپلیٹلی بدل چکا ہے. تو جب آپ نے کریکولم بھی بدل لیا تو اس کریکولم کے اندر اب میزائلز ہوں گے، جہاز ہوں گے اور ڈرونز ہوں گے، اور پاکستان بڑی تیزی سے اس سائڈ پہ جا رہا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو پتا ہے کہ اگلا جو حملہ انڈیا کی طرف سے ہوگا وہ فائنل ہوگا. تو اس سے پہلے ہم نے اپنے ہارسز کو باقاعدہ مالش کر کے تیار کر کے اپنے ویپنز کو، وہ جو کہتے ہیں ویپنز کو کہتے ہیں میں تیل لگانا، جو آپ کا تیل لگانا مشہور بھی بہت ہوا ہوگا، اس کو تیار کر لیں. اچھا چوہدری صاحب، مزے کی بات ہے F-35 جو مل رہا ہے نا وہ 2030 کے بعد کہیں 2033 میں کہہ رہے ہیں جی امریکہ نے لارا لگایا ہوا انڈیا کو، ہم تمہیں دیں گے. پر وہ ایک الگ کہانی ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی کورس آف وار تھوڑا سا ابھینندن نے بھی جی تبدیل کیا. سنا ہے اب یہ کہ جب بھی کوئی جہاز اڑنے لگتا ہے تو وہ رن وے پہ آ کے لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں اڑنے دوں گا، نہیں یار اڑنے کیوں اس کی مذاق. آنریبل آدمی، ویسے میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، آنریبل آدمی ہے، بڑا اچھا پائلٹ تھا. اس کا پاکستان کے اندر اس کا بہیویئر اچھا تھا. مشین ہے یار، مشین گر گئی تو اب وہ کیا کر سکتا ہے. اگر اس کی کمیونیکیشن اس وقت بھی ہم نے جیم کی تھی لیکن ہم نے بتایا نہیں تھا کسی کو. ہمارے پاس بھی مشین ہی ہے جو ہم اڑا رہے ہوتے ہیں سارا. لیکن بہرحال جو بھی ہے آنریبل آدمی ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس کا بہیویئر بہت اچھا تھا. دیکھیں ہمارا مسئلہ ہے سادہ سا. انڈین میڈیا جس لینگویج میں بات کرتا ہے نا پاکستان کے متعلق، تو ہم انہیں چھوڑیں گے تو نہیں. یہ تو نہ تصور کریں کہ پھر ہم ان کے کسی کی عزت کریں گے. ہاں، عزت کروانی ہے تو عزت سے بات کرو، ہم بھی عزت سے کر لیں گے. چلیں جی اب چلتے ہیں صاحب نیکسٹ سٹوری کی طرف. بہت انپورٹنٹ سٹوری ہے جی کہ جب ہم نے انڈیا کو پیٹا تو چائنا نے کہا جی ہم کیوں پیچھے رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک ایسی شرلی چھوڑی ہے کہ اب انڈیا کو چین نہیں آ رہا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا. ایک ایسی جگہ جو کہ پہلے سے ہی کنٹروورشل تھی اس کے نام تبدیل کر دیے. چائنا نے کہا یہ ہماری ہے، ہم کسی بھی دن لینے آ سکتے ہیں. جگہ کون سی ہے، ہوا کیا ہے، ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں. اب اگر آپ کبھی تبت جائیں تو تبت جو ہے اگر آپ اس کی پہاڑوں سے نیچے اترنا شروع کریں، ہمالیہ جو ہے وہاں پہ اگر اترنا شروع کریں تو ایک جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پہ ایک سائڈ پہ بنگلہ دیش ہے، دوسری سائڈ پہ نیپال ہے اور تیسری سائڈ پہ انڈیا ہے. تو وہاں پہ 3 ملک ملتے ہیں، اور یعنی چائنا، ساتھ نیپال، ساتھ انڈیا، ساتھ بنگلہ دیش. اور جو وہاں سے دریا اترتے ہیں جو تبت کی طرف سے، وہ بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے کچھ جو پانی ہے وہ نیپال کو دیتے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ انڈیا کو دیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے اروناچل پردیش، ٹھیک ہے، اس کو انڈیا نے اروناچل پردیش کا نام دیا ہوا ہے. وہاں پہ انڈیا نے قبضہ کیا، وہ کہتا ہے جی یہ ہمارا انڈیا کا حصہ ہے، جبکہ چائنیز یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. چائنیز کا کمال یہ ہے کہ جب وہ آزاد ہوئے تو انہوں نے کسی ملک کے ساتھ کوئی کنفلکٹ پیدا نہیں ہونے دیا. اور جس نے جس زمین کے اوپر قبضہ کیا وہ تو کہتے کرتے رہو پتر، کوئی مسئلہ نہیں، ذرا ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا طاقتور کرنے دو. تو اب وہ اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ اب اس نے اپنے علاقے واپس لینا شروع کر دیے، کیونکہ اتنا بڑا دیو بن چکا ہے، اتنا بڑا جن بن چکا ہے کہ اب سارے ملک جو اس سے گھبراتے ہیں انکار کرتے ہوئے. تو بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ہانگ کانگ کے اوپر کلیم کیا تھا، جس طرح تائیوان کے اوپر اب کلیم کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح اس نے اروناچل پردیش جو ہے اس کے اوپر بھی اس نے کلیم ہے. اور 1962 کے اندر باقاعدہ جنگ بھی ہوئی تھی، اور اس وقت جو نہرو صاحب تھے وہ باقاعدہ امریکہ کے پاس گئے تھے، اور امریکہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا جی آپ پاکستان کو کہیں کہ اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں کیونکہ ہماری جنگ ہو رہی ہے 1962 میں چائنا کے ساتھ. انہیں خطرہ تھا کہ کہیں پاکستان حملہ کر کے کشمیر اپنے قبضے میں نہ کر لے. تو امریکز کے کہنے پہ جنرل ایوب خان صاحب نے اس کو گارنٹی دی تھی کہ آپ آرام سے جنگ لڑیں، ہم ابھی فارغ نہیں ہیں، ہم ادھر قبضہ نہیں کریں گے. اور آج تک ویسے مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بڑا گولڈن ٹائم تھا. اگر جنرل ایوب خان صاحب اس وقت جب چائنا کے ساتھ انوالو تھا انڈیا، اس وقت اگر کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیتے تو آج کشمیر پاکستان کا ہوتا. لیکن بہرحال وہ موقع ہم نے ضائع کر دیا. اب چائنا نے جو سارا علاقہ ہے اس میں کچھ علاقہ چائنا کے پاس ہے، کچھ علاقہ جو انڈیا کے پاس ہے. اب چائنیز نے جو اروناچل پردیش کے علاقے ہیں ان کا نام چائنیز میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. زنگان اس نے نام رکھا ہے، اور کچھ 26-27 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اس نے اپنے نام رکھ لیے، جس کے اوپر انڈینز بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اگر وہاں سے اتر جاتا ہے چائنا
اور وہ دستک دینا شروع کر دیتا ہے انڈیا کے اس سائڈ پہ بارڈرز پہ. تو ایک تو 7 سسٹرز ان کی سٹیٹس بھی گئی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی جگہ پہ اس نے بنگلہ دیش کے اندر ایک ایئر بیس بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا بنگلہ دیشیوں کے ساتھ مل گئے. تو اس وقت انڈیا 3 جگہوں سے پھنس چکا ہے, چائنا سے, بنگلہ دیش سے اور پاکستان سے. اور اگر اس ٹائپ کی حرکتیں اگر اس نے کرنے شروع کی اور 3 ملک مل گئے تو ایک ایسی ٹرائی اینگل ہے جس نے پیس کے رکھ دینا ہے انڈیا کو. چوزہ ویسے 4 جگہ سے پھنس چکا ہے, امریکہ نے بھی رگڑ دیا. امریکہ کا پتہ کچھ نہیں. اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جی. عالمی جوہری توانائی ایجنسی ہے جی, اس نے پاکستان کے متعلق ایک رپورٹ دی ہے. یہ خبر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. پاکستان کے متعلق ایک بہت ہیوی کمپین کی گئی تھی, بہت سٹریٹ کمپین تھی اور پاکستان کے امیج کو نقصان دینے کی کوشش کی گئی تھی. اس کا جواب آیا ہے اور یقین مانیں یہ جواب نہیں, یہ تھپڑ آیا ہے. یہ پوری ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید چوئس. اب یہ ذہن میں رکھو کہ جتنے بھی ملک ہیں جو نیوکلیر پاور ہیں ان کے جہاں پہ نیوکلیر اثاثے ہوتے ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں, یہ خفیہ نہیں ہوتے. یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر جہاں جہاں انہوں نے اپنے اثاثے رکھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو پتا ہے, اور جو پاکستان کے اندر رکھے ہوئے ہیں انڈیا کو پتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک خود بتاتے ہیں. پاکستان انڈیا کو خود بتاتا ہے, انڈیا پاکستان کو خود بتاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں چھوٹی چھوٹی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے یا کسی گڑبڑ کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی دوسرا ملک ہٹ نہ کرتے اس جگہ پہ, اور ہٹ کرے گا تو ایک بہت بڑی تباہی ہوگی. تو اس لیے سب کو بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ توپ لگی ہے, اس کو نہیں چھیڑنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا اس عذاب کا شکار ہو جائے. تو وہ انہوں نے ایک کلیم یہ کیا انڈیا نے کہ جی ہم نے جب سرگودا کے اوپر اٹیک کیا تو ہم نے جہاں پہ پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی تھی, نیوکلیر فیسلٹیز تھی, ہم نے اس کو ہٹ کیا, جس کے بعد ریڈیشن نکلنا شروع ہو گئی اور وہاں پہ کینسر پھیل جائے گا کیونکہ ہم نے ہٹ کر دیا ہوا اس کو. اور یہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگوں نے اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیا, بین الاقوامی لیول پہ بھی سچ سمجھنا شروع کر دیا. اور جب اس ٹائپ کی کوئی خبر آتی ہے تو IAEA جو ہے ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں عالمی جوہری توانائی ایجنسی, وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ وینا کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور جہاں جہاں جوہری فیسلٹیز کو کریٹ ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ وہاں پہ جا کے چیزوں کو چیک کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جوہری توانائی اگر سلپ ہو جائے تو پوری دنیا گئی نا. تو یہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے, بین الاقوامی ادارہ ہے. تو اس نے فوری طور پہ اپنے سارے ایکوپمنٹ سے استعمال کیے, اس نے سارے اپنے پروٹوکول استعمال کیے. پروٹوکول استعمال کرنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ پاکستان میں کسی جگہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے, اور ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل زبردست ہے اور بین الاقوامی سطح کا ہے, بالکل اسی طرح جیسے یورپ اور امریکہ کا ہے. لہٰذا یہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے انڈیا کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, کیونکہ انڈیا نے یہ بہت پروپیگنڈا کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وزیر دفاع ہیں جیسے ہمارے خواجہ اسد صاحب ہیں نا, وہاں پہ راج ناتھ صاحب ہیں. تو راج ناتھ صاحب نے کل جموں میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں پاکستان کے وہ سیف نہیں ہے, تو IAEA کو چاہیے کہ وہ اپنے قبضے میں لے لیں. طرح نکلا ہوا کمال ہے ویسے یار, ویسے ہاں بھائی. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ نریندر مودی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, نیوکلیر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. یار کر کون رہا ہے بھائی آپ کو, ڈرے ہوئے ہیں, بہادر بہت زیادہ ہے, اب کیا کریں, بہادر ہے بس. چلے اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری پہ. آخری سٹوری جی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. انڈیا کا ایک ایسا ڈیم ہے جو ہم نے بھی نشانے پہ رکھا ہوا ہے. وزیر اعظم نے اسٹریٹ اس کے بارے میں دوبارہ بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. ایک ایسا کام تھا جو انڈیا نے ڈر تھا کہ یہ کوئی ایسی حرکت کرے نہ, لیکن پاکستان اس کا جواب تیار کر کے بیٹھا تھا, اور آج وزیر اعظم نے بتا دیا کہ وہ جواب کیا تھا. یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں آپ کو اس ٹاپک. اب بگلیار ڈیم ہے جو دریا چناب کے اوپر بنا ہوا ہے. 2 دریا جہلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آئے تھے, 3 آئے تھے نا, ایک دریا سندھ تھا, ایک جہلم تھا, ایک چناب تھا, اور ان کا پانیوں پہ پاکستان کا حق ہے. تو اس نے انڈیا نے دونوں دریاؤں کے اوپر ڈیم بنانے شروع کر دیے تھے. ایک اڑی ڈیم اس سے بنایا جو سلام آباد کہتے ہیں اس کو, اور وہ دریا جہلم کے اوپر بنا دیا, اور بگلیار ڈیم تھا جو دریا چناب کے اوپر بنا دیا. اس وجہ سے پاکستان کا پانی کم ہو جاتا ہے, اور جب بہت زیادہ سیلاب آتے ہیں تو مونسون ہوتی ہے تو پانی چھوڑ دیا جاتا ہے, یہاں پہ سیلاب آ جاتے ہیں. تو جب یہ ساری ذرا کنفلکٹ کریٹ ہوا تو پاکستان نے اڑی ڈیم کو بھی لاک کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ اس بنگلیار ڈیم کو بھی لاک کر لیا تھا. اب اس ساری چپکلش کے درمیان جب میزائل مارے گئے تو وہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو پاکستان کا اس کو بھی میزائل سے زخمی کیا گیا تھا. کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر واقعی ہمارا نیلم جیلم جو پروجیکٹ ہے اس کو نقصان پہنچتا تو ہم نے بگلیار ڈیم اڑا دینا تھا. اور اسی خبر کے اندر ایک خبر ہے کہ پاکستان نے ان دونوں ڈیموں کو لاک کر دیا ہوا. کسی قسم کی گڑبڑ ہوئی اور اگر پاکستان کو پانی نہیں ملتا انڈیا کی طرف سے تو پاکستان نے یہ ڈیم اڑا دینا. ٹھیک ہے, سیدھا میسج ہے. سیدھا میسج.
ٹھیک ہے ناظرین، آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً بہت انفارمیٹو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. بینگا پاکستانی بہت مزہ آ رہا ہے، اپنی آزادی کو، اپنے اس جنگ کی جیت کو انجوائے کریں. لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.